Assalamu alaikum, dear students. I hope you are enjoying good health. I am Professor Javed Iqbal. Today in this video we will discuss Seamus Heaney's very much famous poem The Tallest Man. हम इस पोएम को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और उससे पहले हम इस पोएम का ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं। सीमस हीनी की ये पोएम विंटरिंग आउट पोएम्स की कलेक्शन में शाया हुई। इस पोएम के 3 पार्ट्स हैं जो कि फर्दर आगे 11 स्टैंजाज में डिवाइडेड हैं और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइंस हैं और एक नेचुरल रिदम पाया जाता है इन सब स्टैंजाज के अंदर। लाइंस की एक सिमिलर लेंथ है तमाम स्टैंजाज के अंदर। पोएम का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि पोएट एक म्यूज़ियम में जाता है या जाना चाहता है और उस म्यूज़ियम के अंदर जो वो म्यूज़ियम जटलैंड पेनिनसुला डेनमार्क में मौजूद है और 1950 में उस म्यूज़ियम के अंदर एक ममीफाइड लाश लाई गई जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये एक प्री हिस्टोरिक ममी है जो कि दलदली इलाके से मिली है और ये तकरीबन 4वीं सेंचुरी कबल मसीह की है, यानी कि 4वीं सदी कबल मसीह की ये ममी है। और साइंसदानों का ये मानना है कि ये जो मम्मी मिली है, जिस शख्स की ये मम्मी है, उस शख्स को गॉडेस की खुशी हासिल करने के लिए, देवी की खुशी हासिल करने के लिए उसको उसके सामने ज़िबा किया गया। तो प्री हिस्टोरिक दौर में भी लोग जो कम ताकतवर लोग होते थे उनको पकड़कर वो अपने फ़ायदे के लिए गॉडेस के सामने उनको ज़िबा कर देते थे। तो ये पब्लिक अटेंशन इस मम्मी ने इस वजह से पकड़ी क्योंकि ये अच्छी तरह से प्रिज़र्व की गई थी और इसके तमाम चेहरे पर जो खसूसियात थीं वो नुमायाँ थीं और असल में उससे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उस बॉडी के चेहरे के जो तासरात थे वो ये बता रहे थे कि वो किस तकलीफ़ के कुर्ब में है जब उसको ज़िबा किया गया। सीमस हीनी प्री हिस्टोरिक ममीफाइड एक डेड बॉडी से पोएम को स्टार्ट करता है और फिर इसको रिलेट करता है मॉडर्न लाइफ से, मॉडर्न आम इंसान की ज़िंदगी से कि पहले लोग रिलीजन के हवाले से जो कम ताकतवर लोग होते थे उनको इस्तेमाल करते थे, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते थे, इवन कि उनको उनको सेक्रीफाइस भी कर देते थे, उनको हैंग कर देते थे या उनको ज़िबा कर देते थे। और आज के दौर में लोग रिलीजियस हवाले से भी लोगों को, अपने से कम ताकतवर लोगों को यूज़ करते हैं और पॉलिटिकली भी उनको यूज़ करते हैं और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो पिस्ता आम आदमी और गरीब आदमी ही है, रिलीजन के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। तो पोएम प्री हिस्टोरिक एक मम्मी से शुरू होती है और मॉडर्न दौर के पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जाके ख़त्म होती है। पोएम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। सम डे आई विल गो टू आरहस, किसी दिन मैं आरहस जाऊंगा। ये आरहस डेनमार्क का एक शहर है जहाँ पर ये म्यूज़ियम वाक़ है जिसके अंदर वो मम्मी मौजूद है। सम डे आई विल गो टू आरहस, किसी दिन मैं आरहस जाऊँगा। टू सी हिज पीट ब्राउन हेड, उसका नबाताती कोयले की तरह का भूरे रंग का सर देखने के लिए। पीट नबाताती कोयला है जो ज़मीन से निकलता है, भूरे रंग का कोयला होता है, तो वो उस कलर की जो मम्मी है उसका सर देखने के लिए मैं आरहस जाऊंगा म्यूज़ियम में। द माइल्ड पॉड्स ऑफ हिज आईलिड्स, और उसकी आँखों के पपोटों के हल्के खोलों को भी देखने के लिए मैं जाऊंगा। हिज पॉइंटेड स्किन कैप,
اور اس کی نوکدار جلد کے اوپر جو کیپ ٹوپی ہے وہ بھی میں دیکھنے جاؤں گا، جو اس کے سر کے اوپر نوکدار ٹوپی ہے وہ بھی میں دیکھنے جاؤں گا۔ تو ذرا دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ سم ڈے آئی ول گو ٹو آرہس، کسی دن میں آرہس جاؤں گا، ٹو سی ہز پیٹ براؤن ہیڈ، اس کا بھورے رنگ نباتاتی کوئلے کی طرح کے بھورے رنگ کا سر دیکھنے کے لیے، دا مائلڈ پورز آف ہز آئی لیڈز، اور اس کی آنکھوں کے پپوٹوں کے ہلکے خول دیکھوں گا، ہز پوائنٹڈ اسکن کیپ، اور اس کے سر کے اوپر جو نوکدار ٹوپی ہے وہ دیکھوں گا۔ ان دا فلیٹ کنٹری نیئر بائی، قریب ہی جو ہموار دیہاتی علاقہ ہے وہاں سے، ویئر دے ڈگ ہم آؤٹ، جہاں سے لوگوں نے انہیں اس ممی کو کھود کر نکالا، ڈگ آؤٹ کھود کر نکالا۔ ہز لاسٹ گروول آف ونٹر سیڈز، اور اس کے سردیوں کے دلیے کے بیج کا بنا ہوا حلوہ، دلیا، گروول دلیا یا حلوہ، کیکڈ ان ہی اسٹمک، وہ اس کے اسٹمک کے اندر، معدے کے اندر پک چکا ہوگا۔ ان دا فلیٹ کنٹری نیئر بائی، قریب ہی ایک دیہاتی علاقے میں، ویئر دے ڈگ ہم آؤٹ، جہاں سے انہوں نے اسے کھود کر نکالا اس ممی کو، ہز لاسٹ گروول آف ونٹر سیڈ، سردیوں کے بیجوں کا اس کا آخری بنا ہوا دلیا، کیکڈ ان ہی اسٹمک، اس کے معدے میں پک چکا ہوگا۔ نیکڈ ایکسیپٹ فار، اور وہ ساری ممی برہنہ تھی، نیکڈ تھی، برہنہ تھی، بغیر کپڑوں کے تھی، سوائے دا کیپ ٹوپی کے، نوز پھندے کے، نوز مین پھندا جو اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا، اینڈ گرڈل، اور اس کے کمر بند سے، یعنی کہ اس کے ٹوپی، پھندا اور کمر بند کے علاوہ اس کا سارا جسم برہنہ تھا، گرڈل، کمر بند۔ آئی ول اسٹینڈ اے لانگ ٹائم، میں وہاں کافی دیر تک کھڑا رہوں گا، اور دیکھوں گا کس کو؟ برائڈ گروم ٹو دا گاڈس، اس دولہے کو جو اس دیوی کے لیے سجایا گیا تھا قربان گاہ میں لا کر اس کو پھانسی دینے کے لیے، اس کو گاڈس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، جو دولہے کی طرح اس ممی کے شخص کو سجا کے لایا گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہوں گا۔ اب اس دیوی نے اس کے ساتھ کیا کیا، یعنی ایک تصوراتی طور پر وہ کہتا ہے کہ شی ٹائٹنڈ ہر ٹارک آن ہم، اس نے اپنے بازو اس کے ارد گرد لپیٹ لیے ہوں گے، اینڈ اوپنڈ ہر فین، اور اپنا دلدلی علاقہ کھولا ہوگا، دوز ڈارک جوسز ورکنگ ہم ٹو اے سینٹ کیپٹ باڈی، جو کہ اس کے ایک صوفی نما جسم کو وہ ڈارک جوسز یعنی دلدل جو ہے وہ اس کے اندر، دلدل اپنے اندر اس کو لے گئی ہو گئی۔ شی ٹائٹنڈ ہر ٹاک آن ہم، اس نے اپنے بازو اس کے ارد گرد مضبوطی سے پکڑ لیا ہوگا اس کو اپنے بازوؤں سے مضبوطی سے اس دیوی نے، اینڈ اوپنڈ ہر فین، اور اس نے اپنا دلدلی علاقہ کھول دیا ہوگا، دوز ڈارک جوسز ورکنگ ہم ٹو اے سینٹ کیپٹ باڈی، اور وہ دلدلی جوسز، ڈارک جوسز مین دلدل جو ہوگی، وہ اس نے ایسے کام کیا ہوگا کہ وہ اس کے صوفیانہ جسم کو اپنے اندر اس نے جذب کر لیا ہوگا، اور جن لوگوں کو وہ ممی ملی ہوگی وہ ان کے لیے ٹروو ہوگا، یعنی خزانہ ہوگا، ٹروو آف دا ٹرف کٹرز، ان گھاس کاٹنے والے لوگوں کا وہ ممی خزانہ ہوگا، ہنی کامڈ ورکنگ، جو کہ اس زمین کو کھود کھود کر اس کے اوپر کام کرتے تھے، ان کے لیے وہ ممی ایک خزانہ تھا۔ نو ہی اسٹینڈ فیس، اب اس کا کیچڑ آلودہ چہرہ، اسٹینڈ مین کیچڑ آلودہ داغدار چہرہ، ریپوزز ایٹ آرہس، اب وہ آرہس میوزیم، آرہس شہر کے اندر میوزیم کے اندر وہ دکھانے کے لیے، ایگزیبیشن کے لیے پڑا ہوا ہے۔ ریپوزز دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر پوئم کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آئی کوڈ رسک بلاسفیمی، میں بلاسفیمی مین مذہب کے خلاف جانا، مذہب کی مذمت کرنا، یعنی کافرانہ کام کرنا، میں اس کافرانہ کام کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ کنسکریٹ دا کولڈرن باگ، کنسیکریٹ کہ میں اسے متبرک ٹھہراؤں، اس ممی کو متبرک ٹھہراؤں،
کالڈرن بوگ اس دلدل میں پھنسی ہوئی لاش کو جو کہ کیتلی کی طرح کالے رنگ کی ہو چکی تھی، اس لاش کو میں متبرک ٹھہراؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں کوئی کافرانہ کام کرنے کا رسک لے رہا ہوں۔ آئی کوڈ رسک بلاسفیمی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کافرانہ کام کرنے کا رسک لے رہا ہوں۔ کنسیکریٹ، اگر میں متبرک ٹھہراؤں، دا کالڈرن بوگ اس دلدل میں پھنسی ہوئی لاش کو متبرک ٹھہراؤں اگر میں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بلاسفیمی کر رہا ہوں، کوئی مذہب کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ آور ہولی گراؤنڈ، ہماری مقدس زمین، اینڈ پرے ہم ٹو میک جرمینیٹ، اور اس مقدس زمین کے لیے میں دعا کروں کہ وہ پیدا کرے، جرمینیٹ پیدا کرے، دوبارہ اگائے۔ تو یہاں پر جرمینیٹ سے ہمیں یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے جس کے بعد جا کر ہریالی اگتی ہے۔ اور یہ کہ میں متبرک ٹھہراؤں، دا سیکرڈ، دا سکیٹرڈ، اس بکھرے ہوئے، ایمبشڈ، چھپے ہوئے، فلیش آف لیبررز، ان مزدوروں کی لاشوں کو، ان کے گوشت کو، بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو، لاشوں کو، ممیفائڈ لاشوں کو اگر میں متبرک ٹھہراؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں مذہب کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اسٹاکنگڈ کارپسز، اسٹاکنگ ذخیرہ کی گئی، کارپسز لاشیں، وہ ان سب مزدوروں کی ذخیرہ کی گئی لاشیں، لیڈ آؤٹ ان دا فارم یارڈز، جو کہ فارم یارڈز یعنی فارم کے علاقے میں، فارم میں جن کو باہر نکالا گیا۔ اس حصے تک پوئٹ ایک پری ہسٹورک ممی کو دیکھنے جانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب پوئٹ ماڈرن لائف کی طرف موو کرتا ہے کہ ماڈرن لائف میں بھی لوگوں کو جس طرح پری ہسٹورک ٹائم میں کچھ لوگوں کو دیوی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر دیا جاتا تھا یا اس کے سامنے ان کو پھانسی دے دی جاتی تھی، ان کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اسی طرح آج بھی کچھ بڑے لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے پولیٹیکلی کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ تو یہاں سے پوئم ماڈرن لائف سٹائل کی طرف موو کرتی ہے۔ ٹیل ٹیل سکن اینڈ ٹیتھ، اب یہ ایک بتائی ہوئی کہانی ہے کہ سکن اینڈ ٹیتھ، جلد اور دانت، فلیکنگ دا سلیپرز آف 4 ینگ بردرز، فلیکنگ گوشت کے چتھڑے اڑاتے ہوئے، دا سلیپرز وہ ریل کے نیچے جو لکڑی کے بیم ڈالے جاتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر رگڑ کھانے کی وجہ سے گوشت کے چتھڑے اڑائے گئے، آف 4 ینگ بردرز، 4 جوان بھائیوں کے، ٹریلڈ ان کو گھسیٹا گیا، فار مائلز along دا لائنز، ریلوے لائنز کے ساتھ ساتھ میلوں دور تک ان 4 بھائیوں کو گھسیٹا گیا۔ تو یہاں پر کہانی سناتا ہے پوئٹ 4 بھائیوں کی کہ جن کو پولیٹیکلی سزا دی گئی کہ ان کو ریلوے ٹریک کے اوپر ریل کے پیچھے باندھ کر ان کو ان کے گوشت اور ان کے دانتوں کے اوپر سے بھی گوشت ان کے چہرے سے اتار دیا ان بیمز کے اوپر رگڑ کھانے کی وجہ سے، جو کہ میلوں 4 بھائی ان بیمز کے ساتھ رگڑ کھا کر میلوں دور تک ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ گھسیٹے گئے۔ تو اب کی کہانی ٹیل ٹیل سکن اینڈ ٹیتھ، اب کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ دانت اور جلد، فلیکنگ دا سلیپرز، اکھڑ گئے، چیتھڑے ہو گئے، دا سلیپرز ان بیمز کی وجہ سے، اور 4 ینگ بردرز ان 4 بھائیوں کے، ٹریلڈ فار مائلز جنہیں میلوں گھسیٹا گیا، along دا لائنز ریلوے لائنز کے ساتھ ساتھ۔ اب پوئم کا تیسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تیسرے پارٹ میں پوئٹ تصوراتی طور پر اس شخص کے بارے میں، اس ممی کے بارے میں دوبارہ سوچتا ہے کہ اس کے کیا تاثرات ہوں گے، اس ٹالنٹ مین کے کیا تاثرات ہوں گے جب اس کو پھانسی دینے کے لیے یا اس کا گلا کاٹنے کے لیے، دیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو لایا جا رہا ہوگا۔ سم تھنگ آف ہز سیڈ فریڈم، کوئی بات اس کی افسردہ آزادی کے بارے میں۔ ایز ہی روڈ، جب اس کو ڈنڈوں سے سزا دی گئی،
روڈ دا ٹمبرل سزا دی گئی، ٹمبرل سزا دی گئی، روڈ کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ جب اس کو سزا دی گئی ہوگی، شوڈ کم ٹو می وہ باتیں وہ نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے، ڈرائیونگ اور وہ مجھے گھسیٹ کر لے جاتا ہے، سینگ دا نیمز کہ میں ان کے وہ نام پکاروں، کیا کیا نام، ٹالنٹ، گریبل، نیبل گارڈ، واچنگ دا پوائنٹنگ ہینڈز اور ان کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں، آف کنٹری پیپل ان دیہاتی لوگوں کے، ناٹ نوئنگ دیئر ٹانگ اور کیونکہ میں ان کی زبان بھی نہیں جانتا ہوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں میوزیم میں جاؤں اور ان لوگوں کو دیکھوں۔ تو یہاں ایک دفعہ پھر پوئٹ واپس اس ممی کی طرف لوٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر میں تصوراتی طور پر یہ سوچوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں کو کیوں سزا دی گئی جن کی ڈیڈ باڈیز ممیز ابھی اس میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں۔ آخری سٹینزا میں پوئٹ پھر دوبارہ ماڈرن لائف کی طرف واپس آتا ہے اور سوچتا ہے، کہتا ہے آؤٹ ہیئر ان جٹ لینڈ، ادھر بھی باہر جٹ لینڈ کے علاقے میں، ان دا اولڈ مین کلنگ پیرشز جن میں بوڑھے آدمیوں کو قتل کیا گیا، ان پیرشز ان علاقوں میں، ان پیرشز مین جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پر، جو ڈویژن لیول پر جو پیرشز مین جو گرجا گھروں کے اندر ایریا آتا ہے، ان میں جو اولڈ مین کلنگ ہوئی ہے، بوڑھے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، تو اب میں ان کے بارے میں جب سوچتا ہوں آئی فیل لاسٹ تو میں بھی کھو جاتا ہوں، میں افسردہ محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، ان ہیپی محسوس کرتا ہوں، اینڈ ان ہیپی اینڈ ایٹ ہوم اور پھر میں اپنے آپ کو پرسکون بھی سیٹسفائیڈ بھی محسوس کرتا ہوں، ایٹ ہوم مین پرسکون سیٹسفائیڈ بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ تو روایات چلتی آ رہی ہیں، یہ تو پری ہسٹورک ٹائم سے یہ باتیں یہ کام چلتے آ رہے ہیں کہ جو معصوم لوگ ہیں، جو کم طاقتور لوگ ہیں، تو ان کو سیکریفائز کیا جاتا ہے، پہلے ریلیجیس طور پہ کیا جاتا تھا، اب وہ جیسے 4 بھائیوں کو ریلوے ٹریک کے اوپر گھسیٹا گیا اور ان کی کھال بھی ادھیڑ دی گئی، تو اسی طرح اولڈ مین کلنگ ہوئی کچھ پیرشز میں، تو یہ تو کام شروع سے چلتا آ رہا ہے، جو کمزور لوگ ہیں، طاقتور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، ایون کہ ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، یعنی ان کا طاقتور لوگوں کا کمزور لوگوں کے اوپر مکمل حق ہے، وہ جو چاہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب اس جٹ لینڈ میں اولڈ مین کلنگ پیرشز کے بارے میں بھی میں جب سوچتا ہوں تو پھر میں ان ہیپی تو ہوتا ہوں، مجھے افسردگی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن میں پرسکون بھی ہو جاتا ہوں کہ یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے، یہ تو کام شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو پوئم ایک سمبولک ٹچ بھی دیتی ہے، ایک پری ہسٹورک سٹوری سناتے سناتے پوئٹ مبہم الفاظ میں موجودہ اس کے دور کے جو پولیٹیکل اپ ہیولز تھیں، جو لڑائیاں جھگڑے تھے اور جو کلنگ تھی لوگوں کی، جو ایک افسردگی تھی اور لڑائیاں جھگڑے تھے لوگوں کے آپس میں، اور امن و امان کی کمی تھی، تو وہ ساری صورتحال کو وہ ایک علامتی طور پر شاعر مبہم الفاظ میں بتاتا ہے کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے، پہلے ریلیجیس طور پر تھا، اب پولیٹیکل طور پر بھی اب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اب جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ایون کہ ان کو مار بھی دیتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تو دس واز آل اباؤٹ شیمس سینیز فیمس پوئم دا ٹالنٹ مین۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔